Lines from an elegy written in a country churchyard. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew यानी कर्फ्यू का मतलब होता है पाबंदी. टोल जैसे कि आप जानते हैं जब आप किसी जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक पेएबल टैक्स थोड़ा सा होता है जो आपको देना पड़ता है. जैसे टोल पे जब हम पहुँचते हैं तो हम देते हैं हाईवे पे, तो टोल उसको कहते हैं. नेल यानी घंटी, घंटी का बजना, और पार्टिंग डे यानी दिन का ख़त्म होना. तो इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि एक घंटी ऐसी बजी है जिससे मालूम होता है कि अब दिन ख़त्म हो गया है और रात शुरू हो गई है. अच्छा, ये याद रहे कि ये जो हमारे पोएट हैं अभी इस वक्त एक चर्च यार्ड में हैं. ठीक है, चर्च यार्ड क्या होता है? शहर के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पे चर्च पास में होता है. तो ऐसे एरिया में यूजुअली वहीं शहर के लोग बॉडीज़ बेरी करते हैं, यानी दफनाते हैं मरे हुए लोगों को. तो ये उधर मौजूद हैं और अपनी आसपास की अपनी सराउंडिंग्स के बारे में लिख रहे हैं. तो जी, अब हमें पता चला है कि एक ऐसी घंटी बजी है जिससे हमें मालूम होता है कि अब दिन ख़त्म हो चुका है और रात शुरू हो गई है. The lowing herd winds slowly over the lea. Lowing herd मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गायें बकरों की एक का एक ग्रुप. ठीक है, हर्ड का मतलब बेसिकली गाय बकरे ही होते हैं जो वहाँ मौजूद हैं. घास फूस है उस एरिया में, तो वहाँ पे सब जो गाय बकरे हैं वो खाना खा रहे हैं, घास फूस चर रहे हैं. तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ली की तरफ जाते हैं. ली एक स्लोपिंग लैंड होता है जहाँ पे घास फूस मौजूद होती है, तो उधर वो चलती हुई जा रहे हैं जानवर आहिस्ता आहिस्ता. The plowman homeward plods his weary way. Plowman यानी किसान, किसान अपने घर की तरफ जा रहा है. Plods यानी चलना. Weary यानी थके हुए अंदाज से, तो थके हुए अंदाज से पूरे दिन के काम के बाद वो किसान अपने घर की तरफ जा रहा है. And leaves the world to darkness and to me. पोएट कहते हैं और जैसे ही वो जाता है अपने पीछे अंधेरा छोड़ता हुआ जाता है. अंधेरा इसलिए क्योंकि रात हो रही है, रात का वक्त शुरू हो चुका है. एंड टू मी यानी एंड टू द पोएट, पोएट कह रहे हैं अंधेरा छोड़ के जा रहा है और मुझे पीछे छोड़ के जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो अंधेरे में वहीं बैठे रहेंगे, किसान तो वहाँ से चले जाएंगे. Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinklings lull the distant folds. अब पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मंज़र असल में हो कैसा रहा है. पहले वो कहते हैं कि ये जो लैंडस्केप यानी ये जो मंज़र है मेरे सामने, उसकी जो रोशनी है वो सारी फेड हो रही है, हल्के हल्के से गायब हो रही है. फेड यानी हल्के हल्के से गायब होना, धुंधले हो जाना. ग्लिमरिंग यानी चमकता हुआ, और ग्लिमरिंग ये सूरज की रोशनी को तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी आ रही थी मंज़र के ऊपर वो सब अब ख़त्म होती जा रही है. एंड ऑल दी एयर सोलम स्टिलनेस होल्ड्स. जैसे ही रात आती है तो थोड़ी खामोशी और सन्नाटा हो जाता है. तो वो यही कह रहे हैं कि आसपास अब सब अपने घरों को जा चुके हैं, जो किसान थे सब अपने घरों को जा चुके हैं. तो अब हवा में एक खामोशी सी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बस बंद हो चुका है. Save where the beetle wheels his droning flight and drowsy tinklings lull the distant folds. अब कह रहे हैं कि आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही सिवाय, सेव का मतलब यहाँ पे बचाना नहीं है, सेव का मतलब है एक्सेप्ट फॉर, सिवाय, सिवाय उन बीटल्स की. बीटल्स इंसेक्ट का नाम है. बीटल्स की आवाज़ें आ रही हैं जो जब उड़ते हैं तो उनकी हल्की सी एक आवाज़ होती है ना, तो वो आ रही है. और जो है छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं आसपास, जुगनू या फायरफ्लाइज, ये सारे
اپنی چھوٹی چھوٹی آوازوں میں مطلب دھیمی دھیمی آوازوں میں اڑ رہے ہیں ادھر ادھر. Save that from yonder ivy mantled tower. Yonder یعنی ادھر اور save that کا مطلب سوائے. Ivy mantled tower. Ivy ایک طرح کی بشز کا نام ہوتا ہے, جھاڑیاں. تو وہ جھاڑیاں ٹاور کے اوپر پوری لدی ہوئی ہیں. ٹاور ان جھاڑیوں سے کورڈ ہے. مینٹل یعنی کورڈ ہونا. The moping owl thus to the moon complained of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reign. کہتے ہیں کہ ایک روتا ہوا آؤل, موپنگ یعنی اداس, آؤل کو اردو میں کہتے ہیں الو, وہ رات صرف اس کی آواز آ رہی ہے, آؤل کی آواز آ رہی ہے روتے ہوئے, جو چاند سے شکوہ کر رہا ہے کہ اس کا جو گھونسلہ ہے جو ٹاور میں بنا ہوا ہے اس کے آس پاس کوئی چیز اسے تنگ کر رہی ہے, اور اس کا جو اکلوتا ہولڈ ہے وہاں پہ, رین یعنی آپ کا اختیار, آپ کی پاور ہے وہاں پہ, وہ خراب کر رہی ہے, مطلب اس کی جگہ لے رہی ہے. تو بیسکلی شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو خاموشی ہے رات کے وقت کی چرچ یارڈ میں, وہ صرف 3 چیزوں سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. ایک تو بیٹلز کی اڑنے کی جو آواز ہے, بیٹلز اڑتے ہوئے جو آواز کرتے ہیں, اور جو دمبے ہیں, دمبوں کے گلے میں جو پٹا بندھا ہوا ہے, اس سے ایک بیل اٹیچ ہوئی ہوتی ہے. تو جب وہ دمبا اپنا سر ہلاتا ہے تو وہ بیل بھی ہلتی ہے. تو شاعر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ بیل رات کے وقت اس کو سلا رہی ہے, دمبے کو. ہلکی ہلکی آواز اس بیل کی اس دمبے کو سلا رہی ہے. اور تیسری آواز جو اس رات میں ان کو سنائی دے رہی ہے وہ ہے کہ ایک روتا ہوا الو چاند سے گلہ کر رہا ہے کہ کسی اور انسیکٹ نے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے گھونسلے کی سکون کو برباد کر رہی ہے. Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet's sleep. Beneath those rugged elms, rugged یعنی کھردری زمین, اور elms کہتے ہیں جنگلی درختوں کو. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ beneath ان جنگلی درختوں کے نیچے, that yew trees shade, yew tree ایک درخت کا نام ہے, تو اس درخت کے چھاؤں کے نیچے بہت ساری, مطلب ایک گھاس کی زمین کا ایک پورا حصہ ہے جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد وہ گھاس کی زمین ابھری ہوئی سی ہے. ٹھیک ہے. where heaves the turf in many a mouldering heap, اس کا مطلب یہ ہے heaves کا مطلب ابھرا ہوا, turf گھاس کی زمین, mouldering یعنی زائل ہوا بکھرا ہوا, ہیپ یعنی اونچائی پہ, مطلب تھوڑا سا کلف کی طرح, تھوڑا پہاڑ کی طرح. اب یہ کس چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ یہ قبروں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جو وہاں پہ موجود ہے اس چرچ یارڈ میں. جس جگہ کے نیچے قبر ہے وہ جگہ, اس جگہ کی جو گھاس ہے وہ ابھری ہوئی ہے کیونکہ اس کے نیچے قبر ہے. تو روٹ ایچ ان ہز نیرو سیل فار ایور لیڈ, نیرو سیل وہی قبر کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ لمبی پتلی سی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مردہ دفنایا ہوا ہوتا ہے. دا روٹ فور فادرز آف دا ہیملیٹ سلیپ, کہتے ہیں کہ ہیملیٹ یہی کنٹری کا نام ہے, اس کنٹری کا نام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کنٹری کے بہت پرانے جو ہمارے اینسیسٹرز تھے, 4 فادرز یعنی فادرز کے بھی فادرز یہاں پہ دفنائے ہوئے ہیں. اور یہ جو جہاں دفن ہوئے ہوئے ہیں
उस कंट्री का नाम है हैमलेट. The breezy call of incense-breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. کہتے ہیں کہ جو آواز ایک آتی ہے، مطلب صبح کے وقت ایک آواز آتی ہے جب ناشتہ بن رہا ہوتا ہے، بریک فاسٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے، تو پورے گھر میں ایک الگ سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو اس خوشبو کو انسینس بریدنگ کہا گیا ہے. مورن یعنی مارننگ، صبح. The swallow twittering from the straw-built shed. straw-built shed جو وہاں پہ اسٹرا سے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں پہ سب فیملیز، خاندان چھوٹے چھوٹے رہ رہے ہوتے ہیں. تو ان گھروں میں سے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں سے ایسی جو خوشبو آ رہی ہوتی ہیں صبح کے ناشتے کی اور ہلکی پھلکی باتوں کی، یا تو پھر وہ جو مرغہ صبح صبح چلاتا ہے، کلیرین یعنی صاف آواز، ٹھیک ہے. شرل یعنی چیخ کی، جو مرغہ جس طرح چلاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا تو کوئی مرغے کی آواز جو صبح صبح صاف صاف آتی ہے، یا پھر ہارن ایکو کرنا جو گونجتا ہے، ہارن، اس کی آواز. No more shall rouse them from their lowly bed. یہ ساری آوازیں ان مردوں کو اپنی جگہ سے نہیں اٹھا سکتی. For them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. کہتے ہیں کہ ان مردوں کے لیے اب کبھی کوئی چولہا نہیں جل سکتا. blazing hearth یعنی چولہا. اور بزی ہاؤس وائف پلائی ہر ایوننگ کیئر یعنی شام کے وقت جب کسان تھکا ہارا آ رہا ہوتا ہے، تو ان کی وائفز ان کے لیے کچھ پریپیئر کرتی ہیں کھانے پینے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے کچھ کرتی ہیں ان کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اور نہ ہی ان کی بیویاں ان کا خیال رکھ پائیں گی شام کے وقت جب وہ آئیں گے واپس. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. اب کوئی بچے ان سے بھاگتے ہوئے آ کے تتلاتے، مطلب توتلی آواز میں بات نہیں کر پائیں گے. لسپ یعنی توتلی آواز میں بات کرنا، جس طرح بچے لاڈ میں آ کے کرتے ہیں اکثر. تو لسپ یعنی توتلی آواز میں بات کرنا. سائر یعنی باپ. تو کہتے ہیں جب باپ واپس آتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اس کے پاس اور اس سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں. تو اب ویسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو پائے گا کہ بچے بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جائیں اور ان کو چومنا چاہیں، تو مطلب ان کی کس لینا چاہیں، ان سے ملیں، بیسیکلی گلے ملیں، کیونکہ اب وہ مر چکے ہیں اور اب ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے. تو یہ ساری نارمل جو روٹینلی چیزیں اب ان کی زندگی سے جا چکی ہیں. Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glebe has broke. کہتے ہیں سکل وہ ایک اسلحہ ہوتا ہے جو کسان استعمال کرتے ہیں اپنی فصل کو کاٹنے کے لیے، ٹھیک ہے. ییلڈ یعنی جو ان کو حاصل ہوتا ہے، ان کی فصل جو ہارویسٹ ہوئی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ان کسانوں کی جو سکل ہوتی ہے، انہوں نے اپنے درنتی سے کئی فصلیں کاٹی ہوں گی، اور ان کا جو فرو ہوتا ہے جس سے لان کو وہ مو کرتے ہیں، جو مشین ہوتی ہے پلاؤ کرنے کی، فرو کہتے ہیں اسے. کہتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوا تھا کہ ان کی اس مشین سے جو گھاس کی زمین تھی وہ صاف ہوئی ہو، یعنی دھرتی کھیت جو ہوتی ہے اسے بیسیکلی گلیب کہتے ہیں. تو ان کی مشین سے جو گلیب صاف ہوتی ہے یعنی دھرتی کھیت صاف ہوتی ہے. اکثر ایسا بھی ہوا تھا. How jocund did they drive their team afield. کہتے ہیں کہ وہ کتنی لائیولی طریقے سے، جوکنڈ یعنی لائیولی اور خوشی سے، وہ اپنے ساتھی کسانوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے ان میدانوں میں. How bowed the woods beneath their sturdy stroke. How یعنی ان کی ایک ہاتھ مارنے سے جو لکڑی کا ٹکڑا 2 حصوں میں ہو جاتا تھا. اسٹرڈی یعنی مضبوط، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسان مضبوط ہاتھ مارے گا اپنے ایکس سے
تبھی تو وہ لکڑی کا حصہ ٹوٹ پائے گا. تو وہ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے اس طرح لکڑی کاٹی تھی. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. اب یہ پوئٹ آ گئے ہیں امیروں کی طرف، مطلب جو امیر لوگ ہیں اس شہر کے، ان سے بیسکلی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی، ایسے کسانوں کی محنت کا مذاق نہیں اڑاؤ. یوزفل ٹوئل، ان کی جو محنت ہے. ایمبیشن یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے، کیونکہ امیر لوگوں میں زیادہ ایمبیشن ہوتا ہے، زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ زیادہ چیزیں خرید بھی سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو کہا ہے their homely joys and destiny obscure. ان کے جو گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اور جو آگے کی ان کی قسمت ہے جو انہیں خود بھی نہیں پتہ. obscure یعنی دھندلی اور destiny یعنی قسمت. nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. کہتا ہے اور نہ ہی کوئی شاہی خاندان یا کوئی شاہی لوگ ان کی کہانیوں کو سن کے طنزیہ ہنسی دیں. ڈسڈینفل اسمائل کا مطلب طنزیہ ہنسی، حقارت والی شکل بنانا. گرینڈر یعنی شان و شوکت. ان کی غریب غربت کی، ان کسانوں کی غربت کی کہانیاں سن کے ایسے امیر لوگوں کو جو شان و شوکت میں رہتے ہیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے اور حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے ان کو، کیونکہ وہ بہت محنت کش لوگ ہوتے ہیں. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. کہتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ کو ہیرلڈری، جو آپ گن گاتے ہیں اپنے اختیار کی، اپنے پیسے کی، اور جو آپ کے پاس طاقت ہے اس کی جو گن گاتے ہیں، اور یہ جو ساری خوبصورتی ہے، جو پیسہ ہے آپ کو آج تک مل چکا ہے، یہ سب کچھ ایک ہی گھنٹے میں سب ختم ہو سکتا ہے. مطلب ایک ہی وقت سب کچھ ختم ہو سکتا ہے جب آپ مر جائیں گے. یہ تب کی بات کر رہے ہیں. The paths of glory lead but to the grave. کہتا ہے کہ سارے راستے قبر کی طرف ہی جاتے ہیں، آپ کی منزل وہی ہے. تو جتنی بھی آپ شان و شوکت والی زندگی جی لیں، آپ کو اینڈ میں قبر میں ہی جانا ہے. یہ سب قبر میں آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو دونوں چیزوں میں وہ بیسکلی دونوں غریبوں اور امیروں میں ایک انہوں نے سملیرٹی نکال دی ہے. ایک فرق تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی چیز بتائی جو دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے کہ دونوں بھلے جیسی بھی زندگی جیتے ہوں، غربت والی یا پھر امیری شان و شوکت والی، دونوں کو ایک دن قبر میں جانا ہے. تو اس لیے غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. Nor you, ye proud, impute to these the fault of if memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn aisle and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise. کہتا ہے کہ اور نہ ہی تم جو اپنے اوپر بہت فخر کرتے ہو ان غریبوں کو کوئی دوش دو، ان کو بولو کہ ان کی کوئی غلطی ہے، کہ غریبوں کی کوئی غلطی ہے. اگر ان غریبوں کی قبروں پہ کوئی ٹرافیاں نہیں اٹھائی گئیں کیونکہ یہ لوگ سادہ لوگ تھے، یا پھر اگر ان غریبوں کی قبروں پہ کوئی بڑی جیسے لگاتے ہیں ضروری لوگوں کی قبروں پہ جو بڑے بڑے گنبد بنا دیتے ہیں، اگر ایسی گنبد اور ایسی ٹرافیاز ان کی قبروں پہ ریز نہیں ہوئی ہیں، where through the long drawn aisle and fretted vault، ان غریبوں کی قبریں تو کہیں پہ بھی بن جاتی ہیں، لمبی پتلی گلیوں میں، اور بغیر کسی جو ہے خوبصورت چھت کے. فریٹڈ والٹ یعنی مطلب ڈیکوریٹ ہوئی ہوئی خوبصورت سی جو اوپر سیلنگ ڈالتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں قبروں پہ، اکثر جو ضروری لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے ان غریبوں کی قبروں پہ تو یہ ان کو نہیں دوش دو اس بات کا، ان کو نہ غلط بولو. The pealing anthem swells the note of praise. اور نہ ہی ان غریبوں کے جو ہے ان غریبوں کے لیے کوئی گانے لکھے جاتے ہیں ان کی موت کے بعد.
ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، حالانکہ بہت محنت کش لوگ ہوتے ہیں. تو جسٹ بیکاز آپ امیر ہیں اور آپ امیر ہونے کے ناطے آپ جو ہے اپنے لوگوں کی قبروں کو سجاتے ہیں پھولوں سے، اور ان کی قبریں بھی اتنی اچھی بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر چھت ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے گانے لکھتے ہیں. اگر یہی ساری چیزیں غریبوں کے ساتھ نہیں ہوتی تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے. Can storied urn or animated bust back to its mansion called the fleeting breath؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اونچائی پہ بنائی جاتی ہے، اور یعنی ایک سٹیپ پہ بنا کے جو قبر بنائی جاتی ہے، اور پھر اس قبر کے اوپر کے پیچھے ایک مورتی ٹائپ کی بنائی جاتی ہے، اینیمیٹڈ بسٹ یعنی مورتی، اور سٹوریڈ یعنی ایک سٹیپ اوپر چڑھان پہ. ارن وہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا مٹکی ٹائپ کا، چھوٹی سی مٹکی ٹائپ کی ہوتی ہے، جس میں اس جو مردہ ہوتا ہے اس کی یاد میں مٹی کو رکھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں، یہ ساری چیزیں کر کے کہ گنبد بنائیں اس کی قبر پہ، اس کے لیے گانے لکھیں اور مورتیاں بنائیں، کیا وہ اس مردے کو دوبارہ جگا سکتی ہے، اس کے سینے میں سانس ڈال سکتی ہے دوبارہ؟ Can honor's voice provoke the silent dust or flattery soothe the dull cold air of death؟ کہتے ہیں کیا ایسی باتیں ان کو عزت دینے کی باتیں، ان کے لیے مطلب جیسی بھی باتیں آپ کرتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد ان کی اچھائیاں، اور جو فلیٹری یعنی جھوٹی تعریفیں، ان کی تعریفیں کرنا، تو کہتے ہیں شاعر کہ یہ جو باتیں اچھائیاں ان کی موت کے بعد اور ان کی جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہیں، تو کیا یہ ان کو ان کی قبر سے دوبارہ اٹھا سکتی ہیں؟ پرووک دا سائلنٹ ڈسٹ مطلب جو قبر کے نیچے، قبر کے اندر جو مٹی ہوتی ہے، وہ خاموش جو مٹی ہوتی ہے ان کے آس پاس، اور جو ڈل کولڈ ایئر آف ڈیتھ ہے. ڈل کولڈ ایئر آف ڈیتھ یعنی مرنے کے بعد جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے. اب ٹھنڈی یعنی ٹھنڈی اس لیے ورڈ یوز کیا ہے کیونکہ ٹھنڈی بیسیکلی تشبیہ دیتی ہے اکیلے پن کو. ٹھیک ہے، تو ڈل کولڈ ایئر آف ڈیتھ یعنی موت کے بعد جو آپ کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، کیا وہ اس کو ختم کر سکتی ہیں؟ یہ چیزیں نہیں کر سکتی. Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی قبر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے دل میں کبھی اس کی زندگی میں آگ جلتی ہو. آگ جلنے کا مطلب ہے کہ اس کا دل زندہ ہو، اسپریچول ہو اس کا دل. سیلیسٹیل یعنی آسمان سے ریلیٹڈ ایسوسیٹیڈ چیزیں. ٹھیک ہے، تو آسمان سے ایسوسیٹیڈ اس لیے بولا ہے کیونکہ آسمان کی طرف سے ہی ہمارے دل میں یہ احساس دلایا جاتا ہے، ہمارا دل کام کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان کی زندگیوں میں یہی مردے اپنا ایک جیتا جاگتا دل لیے ہوئے تھے. Hands that the rod of empire might have swayed or waked to ecstasy the living liar. پھر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہی قبروں میں کوئی ایسا مردہ ہو جو اپنی زندگی میں کئی امپائرز کو ہولڈ میں رکھ سکتا تھا، یعنی کئی جگہوں کو قابو میں رکھ سکتا تھا اپنے. ٹھیک ہے، امپائر بیسکلی ہوتی ہے آپ کی جو بھی ملکیت، آپ کا جو کنگڈم، آپ کی سلطنت. اور ایکسٹیسی یعنی جو پوئٹری، پوئمز ہوتے ہیں، لٹریچر بیسکلی اس کو کہا گیا ہے. لیونگ لائر یعنی دوبارہ زندہ کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ ایسے بھی لوگ ہوں یہاں پہ جو کبھی اپنی بڑی بڑی سلطنت بنا سکتے، یا کوئی ایسے لوگ جو
دوبارہ شاعری کو عروج تک پہنچا سکتے. مطلب بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی کہ موجود ہوں ان قبروں میں جو اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کر سکتے تھے. But knowledge to their eyes her ample page, rich with the spoils of time did never unroll. Chill penury repressed their noble rage, and froze the genial current of the soul. پر کہتے ہیں کہ یہ جو کسان ہوتے ہیں وہ اپنی غربت کی وجہ سے کبھی تعلیم نہیں حاصل کر پاتے. نالج ٹو دیئر آئیز ہر ایمپل پیج یعنی تعلیم کا جو بڑا صفحہ ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں، کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں تعلیم حاصل کرنے سے. رچ ود دا اسپوائلز آف ٹائم ڈڈ نیور انرول یعنی جو تاریخ کی بڑی بڑی باتیں ہیں، جو بڑے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ کبھی تعلیم نے ان کے سامنے نہیں کھول کے رکھا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، ابھی یہ نالج کو یعنی شعور کو ایک انسان کی طرح پرسونیفائی کر رہے ہیں، ایسے بیان کریں جیسے شعور کوئی انسان ہو. تو کہہ رہے ہیں ایک انسان ہوتے ہوئے شعور نے اپنی کئی مطلب تعلیم ان کے سامنے پیش نہیں کی کہ کبھی وہ پڑھ سکیں کیونکہ وہ غریب تھے. پھر کہتے ہیں چل پینیوری ریپریس دیئر نوبل ریج، کہ ان کی جو غربت تھی اس نے ان کا یہ حال کیا، انہیں دباؤ میں رکھا. ریپریس یعنی دباؤ میں رکھنا، پینیوری یعنی غربت. اینڈ فروز دا جینائل کرنٹ آف دا سول، اور ان کے دل میں جو اچھا بھی تھی تعلیم حاصل کرنے کی اس کو بھی فریز کر دیا یعنی بالکل ختم کر دیا. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. کہتے ہیں کہ کئی ایسے حسین جیمز ہوتے ہیں، جیم یعنی جواہر، جو اپنے سب سے زیادہ پاکیزہ فارم میں ہوتے ہیں. پیورسٹ رے سرین، جو اپنی سب سے پاکیزہ خوبصورت فارم میں ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ ایسے خوبصورت جواہر کہاں پائے جاتے ہیں؟ The dark unfathomed caves of ocean bear، سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں، جہاں پہ ہمیں کوئی چیز اور نہیں ملتی، وہاں کے اندھیرے میں جہاں ہمیں کچھ نہیں معلوم اور کیا ہوتا ہے. تو ایسے جواہر جو ہے اتنی گہرائی میں پائے جاتے ہیں، سمندر کے بالکل سب سے گہرے حصے میں. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت پھول اپنی خوبصورتی ایک ریگستان پہ ضائع کر دیتا ہے، وہاں پر اگ کے اپنی خوبصورتی ریگستان پہ ضائع کر دیتا ہے. یہ بہت ڈیپ لائنز ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خوبصورت پھول کو تشبیہ دی جا رہی ہے ان محنت کش کسانوں سے، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ محنت کش کسان اپنی محنت ایسی جگہ لگا دیتے ہیں جہاں سے انہیں کوئی صلہ نہیں ملتا. اب وہ جو پھول ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر وہ پیدا اگر ریگستان میں ہوتا ہے تو جیسے کہ وہ ضائع ہو گیا وہاں پہ، اس کی خوبصورتی ضائع ہو گئی ہو. اور اسی طرح جو جواہر ایسے گہرائی میں، سمندر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اچھی چیز بھی آپ کو ایسی عجیب سی گہرائی میں ملے، ایسی غلط جگہ پہ ملے. کئی دفعہ وہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جہاں پہ وہ چیز ہوتی ہے نا وہ بہت بری ہوتی ہے، اور اس سے اس چیز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بہت ڈیپ لائنز ہیں جس کو سمجھنا آپ لوگ کو بہت ضروری ہے. میں آپ کو پھر سمجھا دیتی ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت اچھی چیز آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے جو جگہ اس چیز کے قابل ہی نہیں ہوتی. مطلب اتنا خوبصورت جیم، جواہر آپ کو سمندر کی گہرائی میں ملتے ہیں.
اور ایک اتنا خوبصورت پھول کبھی ریگستان میں اگ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں اگے جہاں پہ ساری چیزیں اس کی طرح کی ساری چیزیں موجود ہوں. ٹھیک ہے. Some village Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his fields withstood. کہتے ہیں کہ کئی لوگ ان قبروں میں ہیمڈن کی طرح ہوں گے. ہیمڈن ایک ایسا سیاستدان تھا جس نے اپنے لوگوں کے لیے لڑائی کی تھی، مطلب لڑا تھا وہ اتھارٹیرین کنگ سے. ٹھیک ہے. اب بادشاہ سے لڑا تھا ناانصافی کے اوپر اپنے لوگوں کے لیے. تو کہتے ہیں ڈونٹلیس بریسٹ یعنی نڈر سینے کے ساتھ، مطلب چھاتی چوڑی کر کے جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو وہ نڈر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کئی لوگ ہیمڈن کی طرح ہوں گے جو اپنے اوپر کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے ناانصافی کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں the little tyrant of his fields withstood. کہتے ہیں کہ اب وہ بالکل ہیمڈن کی طرح بادشاہ سے تو نہیں لڑ سکتے ہوں گے، تو اپنا رول پلے کرتے کرتے اس نے اپنے جو جاگیردار ہوتے ہیں، جو لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، ان سے لڑائی کی ہوگی ناانصافی کے اوپر. Some mute inglorious Milton here may rest. کہتے ہیں کہ یا تو پھر کوئی ایسا شخص ہوگا یہاں پر جو جان ملٹن ایک شاعر ہیں، ان کی طرح کا ہوگا جس نے کبھی لکھنا نہیں سیکھا لیکن انہوں نے پھر بھی بہت سے اچھے کام کیے تھے، اچھی شاعری لکھی تھی. تو انگلوریس اسی لیے لکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ شان و شوکت کے قابل تھے، لیکن ان کو کبھی اتنا زیادہ شہرت، ان کے کبھی اتنی زیادہ فیم شہرت نہیں ملی. Some Cromwell guiltless of his country's blood. یا تو پھر ان قبروں میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو کرومویل کی طرح ہوگا جس نے کئی برطانوی لوگ مارے تھے، لیکن وہ تو غریب کسان ہے تو اس لیے اس کے اندر اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو مار سکے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ طرح طرح کے لوگ ہوں گے ان قبروں میں، کچھ ایسے ہوں گے کچھ ویسے ہوں گے، ایسے ہی تصور کر رہے ہیں. The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land, and read their history in a nation's eyes. ان غریب کسانوں کے پاس ایسا موقع نہیں ہے کہ اس کی بات جو ہے سینٹ میں سنی جائے. سینٹ کہتے ہیں کسی بھی حکومت کے ایوان کو، تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ غریب اس کسان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا کہ اس کی بات سن کے جو سینٹ کے لوگ ہیں وہ تالیاں بجائیں. اپلاز یعنی تالیاں بجانا. The threats of pain and ruin to despise. کہتا ہے کہ یہ ان کسانوں کو امیروں کی طرح ایسا کوئی موقع نہیں ملا ہوتا کہ وہ غریبوں کی جو اسٹرگل ہوتی ہے، ان کا جو دکھ ہوتے ہیں، ان کی جو مایوسی ہوتی ہے، جو بھی فکر افکار ہوتے ہیں وہ سن کے ہنسے، مطلب بے فکر بے پرواہ ہو، کیونکہ ان کی اپنی مصیبتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ دوسری کی مصیبتوں کو سن کے کیا ہنسیں. یہ تو کوئی ایسا شخص ہی ہنس سکتا ہے جس کے پاس بہت خوب پیسہ ہو، جو سمجھتا ہو پیسہ اس کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہے. To scatter plenty over a smiling land. کہ ایک خوش شہر کے اوپر پیسہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ، خوش شہر میں پیسہ بانٹے، ایسا کوئی موقع نہیں ہوتا اس غریب کسان کے پاس، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں. اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ read their history in a nation's eyes، کہ ایسا انہیں شعور حاصل ہو، ایسا فیم حاصل ہو کہ ان کی جو بایوگرافی ہے نا وہ لکھ دی جائے، وہ سب پڑھیں، وہ سب اس کے بارے میں جاننا چاہیں. وہ کبھی کچھ اتنا بڑا نہیں کر پاتے کہ سب لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہیں، ان کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہیں. Their lot forbade nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. نہ صرف غربت نے انہیں جو ہے اس شان و شوکت سے
محروم کیا بلکہ اس غربت نے انہیں برے کام کرنے سے روکا. Their Lord forbade not circumscribed alone their growing virtues but their crimes confined. کہ ان لوگوں کا جو گروپ ہے نا، یہ جو غریب لوگ ہیں نا، وہ کبھی جو ہے غلط کام نہیں کرتے تھے. ان کے کرائمز کنفائنڈ تھے، یعنی ان کے جرم کم تھے. وہ ایسا بڑا جرم کبھی نہیں کر پاتے جو امیر کرتے ہیں. اور کبھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مار کے اختیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بادشاہ بننے کی کوشش نہیں کی. اور کبھی ان لوگوں نے اچھائی کا راستہ نہیں چھوڑا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. The struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenuous shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame. ان غریب کسانوں کو کبھی اپنا جھوٹ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، مطلب کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے جس کو انہیں چھپانے کی ضرورت پڑے. جس طرح سے ایک امیر شخص، اس کے دل میں بھی ایک بات رہ جاتی ہے، ایک احساس رہ جاتا ہے، احساس ہوتا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو وہ جو ہے غریب کسانوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. To quench the blushes of ingenuous shame، یعنی اپنی ہی شرم کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کوئی جھوٹ انہیں چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور heave the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame، یا تو پھر بڑھا چڑھا کے جو ہے امیر لوگوں کی تعریفیں کرنا تاکہ انہیں کوئی ان کا کوئی راستہ نکل جائے. ایسا کچھ نہیں کرتے تھے وہ. اور فالتو میں جو ہے شاعری لکھ کے لوگوں کی تعریفیں نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے کچھ کر دیں. میوز گاڈیس آف آرٹ کرافٹس تھی، تو اس کا نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ شاعری لکھ کے اور جو ہے اگربتیاں جلا کے ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. سیدھے سادے لوگ تھے. Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray. جو باقی لوگ کر رہے ہوتے تھے، جو باقی دنیا کر رہی ہوتی تھی، پاگلوں کی طرح سارے غلط کام کرتی تھی تاکہ انہیں کچھ حاصل ہو جائے، کچھ اچھا حاصل ہو جائے، اس طرح غریبوں نے کبھی نہیں کیا، اس راستے پہ کبھی بھی نہیں چلے. لرن ٹو اسٹرے یعنی غلط راستے پہ کبھی نہیں گئے. دیر سوبر وشز یعنی ان کی سیدھی سادی جو خواہشیں ہیں کبھی غلط راستے پہ نہیں گئی. اگنوبل اسٹرائف کا مطلب ہوتا ہے برے کاموں والا راستہ. Along the cool sequestered vale of life they kept the noiseless tenor of their way. بس سب سے الگ ایک اپنی راہ پہ چلتے تھے. سیکویسٹرڈ یعنی سب سے الگ، ویل یعنی وادی. وادی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وادی نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور چونکہ غریب کا کو تشبیہ دی جاتی ہے نیچے کی طرف کے نیچے لیول سے، تو انہوں نے اس لیے وادی ویل کا استعمال یعنی ویلی کا استعمال کیا ہے کہ وہ سب سے الگ ایک راستہ اپنائے ہوئے تھے جو برے کاموں سے بالکل دور تھا، سب سے الگ تھا. They kept the noiseless tenor of their way. Noiseless کا مطلب ہے بیسیکلی برے کاموں سے پاک. Summary. Poem begins by describing the approach of evening with its darkness and its silence, which is unbroken except for some such sounds as those of the droning of the beetle, the tinkling of sheep's bells, and the hooting of the owl. پوئم شروع ہوتی ہے رات کے آغاز سے اور خاموشی کے آغاز سے، کیونکہ رات کا وقت خاموشی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے،
اور خاموشی جو ہے اس میں صرف جو آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں وہ بیٹل کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک انسیکٹ کا نام ہے, کیڑے کا نام ہے, جو دھیمی دھیمی آوازیں نکالتا ہے. اور جو ہے جو بھیڑ اور دمبے وہاں پہ موجود ہیں جو گھاس پھوس کھانے کے لیے جا رہے ہیں لی کی طرف, ان کے گلوں پہ جو گھنٹی بندھی ہوئی ہے چھوٹی سی, اس کے ہلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور جو تیسری آواز ہے وہ الو کی آواز آ رہی ہے. This darkness is conducive to mournful thoughts. اندھیرا کچھ ایسا ہے کہ اداس خیالات آ رہے ہیں. Then it proceeds to speak of the poor people, the ancestors of the rustic population of the neighborhood, who lay deep buried under the elm and the yew in the country churchyard. پھر اس کے بعد آگے چل کے ہمارے سامنے غریبوں کی اس اس کنٹری کے غریب کسانوں کی کہانی سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح سے محنت کرتے ہیں, اور جو ہے جب ان کو موت واقع ہوتی ہے, موت کے بعد وہ اسی چرچ یارڈ میں دفنائے جاتے ہیں, ان درختوں کے نیچے, ان درختوں کی چھاؤں میں. Nothing can wake them from their everlasting sleep. کوئی اب انہیں ان کی اس نیند سے اٹھا نہیں سکتا. They can no longer enjoy the family gathering round the fireplace. When they returned home after the day's work, these poor villagers did the humble work of cultivation. اب وہ کبھی زندگی میں زندگی کی ہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں انجوائے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور جو نارمل روٹینلی کام تھے ان کے وہ سب ختم ہو چکے ہیں, اور یہی کسان کسی زمانے میں اپنی زندگی کے بہت محنت کش کسان ہوا کرتے تھے. The poet then requests the big and the great not to despise these poor peasants for their humble but useful work. جو پوئٹ ہیں اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں, ان کو تلقین کرتے ہیں کہ ان غریب کسانوں کی محنت کا مذاق نہ اڑائیں. He also requests them not to blame the poor peasants for their having no monuments erected over their graves inside the church, because according to Gray, the poet, monuments of all kinds, tombstones with inscriptions, statues, honors, tributes are helpless to recall the dead back to life. پھر اس کے بعد پوئٹ التجا کرتے ہیں امیر لوگوں سے کہ ان غریب کسانوں کو نہیں جو ہے ذمہ دار ٹھہرائیں کہ ان غریبوں کی قبروں پہ گانے نہیں لکھے گئے, ان غریبوں کی قبروں پہ جو ہے مورتیاں نہیں بنائی گئیں, بڑی بڑی چھتیں نہیں ڈالی گئیں, سجایا نہیں گیا جیسے امیروں کی قبروں کو کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کی نظروں میں یعنی پوئٹ کی نظروں میں سب ایک برابر ہیں اور سب کی منزل قبر ہی ہے. سب یہ ساری آسائشیں امیر لوگ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جا سکتے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اور جو ہے امیروں کو اپنے اوپر اتنا فخر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھول جائیں کہ انہیں بھی قبر میں ہی جانا ہے. Speaking of these peasants, the poet says that some of these poor peasants could have been great rulers or statesmen, famous musicians or poets, if they had not been ignorant and poor. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ غریب ہوتے ہوئے انہیں کوئی موقع نہیں ملا زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کا جس طرح سے امیروں کو ملا ہے, تو وہ کبھی کچھ بڑا بن نہیں سکے اپنی زندگی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں ایسا موقع ملا ہوتا تعلیم حاصل کرنے کا, اتنا شعور ہوتا انہیں, تو کیا پتہ ان میں سے جو ان قبروں میں جو دفنائے گئے کئی لوگ, ان میں سے کئی لوگ بڑے بڑے شاعر ہوتے, بڑے بڑے کیا کہتے ہیں سپاہی ہوتے, بڑے بڑے بادشاہ ہوتے جن کی سلطنت ہوتی. Yet cases of potential greatness are common enough, for beautiful pearls lie at the bottom unseen in the wilderness. تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح کافی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اتنا قابل ہوتا ہے لیکن اسے
مواقع نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غریب لوگ بہت قابل ہوں، پوٹینشیل ہونا یعنی قابلیت ہونا کہ ان کے اندر بہت قابلیت ہو، لیکن انہیں موقع نہیں، اپرچونٹی نہیں ملی ہو اپنی قابلیت کو دکھانے کی، اپنی ایک پلیٹ فارم نہ ملا ہو جس طرح سے امیروں کو آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ تشبیہ دیتے ہیں ان خوبصورت جواہر کے جو گہرے سمندروں میں پائے جاتے ہیں، یا پھر ان خوبصورت پھولوں کے جو ریگستان میں اگتے ہیں اور پھر اپنی خوبصورتی کو اس ریگستان پہ ضائع کر دیتے ہیں. This country churchyard may contain the grave of one who could become a popular hero like Hampden, or an immortal poet like Milton, or a military genius like Cromwell. But their humble lot denied them a chance of becoming great orators, or great martyrs, or great benefactors of their country. پوئٹ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہی مردوں میں سے کوئی مردہ اپنی زندگی میں ہیمڈن کی طرح ہو سکتا تھا. ہیمڈن بہت مشہور ایک ہیرو تھا اپنے زمانے کا، جس نے جو ہے بادشاہ سے لڑ کے انصاف کو پھیلایا تھا اپنے لوگوں میں. یا پھر ملٹن کی طرح ہو سکتا تھا، جو ملٹن بھی ایک رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، جنہوں نے بہت اچھی اچھی پوئٹری لکھی، لیکن انہیں وہ شعور حاصل کبھی نہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے کبھی لکھنا نہیں سیکھا تھا. یا پھر ملٹری جینیس یعنی ملٹری جو ہماری آرمڈ فورسز، نیوی وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو جو کرومویل ہیں یہ ہمارے ایک ملٹری جینیس تھے جنہوں نے بہت سارے برطانوی لوگوں کو مارا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ مردہ اپنی زندگی میں ان 3 مہان لوگوں کی طرح ہو، لیکن ان کی جو جاہلیت تھی اس نے ان کو یہ اجازت نہیں دی، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ انہیں تعلیم حاصل نہیں ہو پائی، بلکہ وہ مجبور تھے. But then their humble lot, while preventing the development of their virtues, limited the nature and extent of their vices as well, so that they were safe from becoming bloody usurpers and merciless tyrants. تو کہتے ہیں کہ لیکن غربت نے انہیں ترقی کرنے سے تو روکا، لیکن اسی غربت نے انہیں غلط کاموں میں ترقی کرنے سے بھی روکا، یعنی بری راہ پر جانے سے بھی روکا. ان لوگوں نے کبھی بہت سے لوگوں کو مار کے طاقت حاصل کرنے کی اور اختیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی سیدھی راہ پہ چلتے رہے. It saved them likewise from showing a careless disregard of truth and honesty and from becoming mean flatterers of the great. اور اسی طرح سے اسی غربت نے ان کسانوں کو جھوٹی تعریفیں کر کر کے اپنے جو بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی جھوٹی تعریفیں کر کر کے، چاپلوسیاں کر کر کے فائدہ حاصل کرنے والوں میں سے بچایا، والوں میں سے نہیں رکھا، اور ان کو جھوٹ کا ڈر سمجھایا. ٹھیک ہے، چونکہ وہ غلط کام نہیں کرتے تھے تو ان کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا کہ جو ہے کوئی غلط کام انہوں نے کیا ہوا ہے تو انہیں ڈرنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بے فکر تھے. These gravestones of the poor show that their desire to be remembered after death is a desire common to all men. After Gray's death too, some people will talk of him, some may be curious even to visit his grave and to read the epitaph on his tomb. تو جو یہ قبریں ہیں ان غریب لوگوں کی، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ موت کے بعد اسے اچھے الفاظوں میں یاد کیا جائے. تو جو پوئٹ ہیں وہ ان کی بات کرتے ہوئے اپنے اوپر بھی رکھ کے کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ میرے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جاننا چاہیں، اسی طرح میرے بارے میں بھی یہی سوچیں کہ یہ اپنی زندگی میں کیا ہوگا.